अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं तरावी, इसमें 12वें पारे की चौथाई से 13वें पारे के आधे तक की तिलावत की जाती है। तो उसी के बारे में हम आज देखेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम के बाद अब बहुत सारे अंबिया की कौम के अंजाम बताए गए हैं, जैसे कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद, सोलेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद के इबरत अंगेज अंजाम को बताया कि कुरैश के लिए इबरत हो और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए एक नसीहत हो। फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हुआ है। फिर इस मुनासिबत से कि कुरैश फरिश्तों को उतारे जाने का मुतालिबा कर रहे थे। कुरैश क्या कहते थे कि फरिश्ते हमारे सामने क्यों नहीं आते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि फरिश्तों का आना कोई मामूली वाक़या नहीं होता। वो जब काफिर कौमों के मुतालिबा पर आते हैं तो अपने साथ अजाब लाते हैं। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए इनके किस्सों को बयान किया गया है। ये बस्तियों के कुछ हालात हैं जो तो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से कुछ अभी कायम है और कुछ मिट चुकी हैं। हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। तो उनकी बनावटी खुदा जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, तेरे रब के अजाब आने पर इनके कुछ भी काम ना आ सके। अल्लाह को छोड़कर वो जिस किसी को भी पुकारते थे तो कहा जा रहा है कि ये अल्लाह के सिवा उनकी कोई काम नहीं आया। तेरे रब की पकड़ जब वो बस्तियों को उनके जुल्म में पकड़ता है इसी तरह होती है। बेशक उसकी पकड़ बड़ी ही दर्दनाक और सख्त है। अल्लाह जब ढील देता है तो बहुत ज्यादा देता है और जब पकड़ता है तो अचानक पकड़ता है और उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। हम रसूलों की सरगुज़िश्ता में से एक तुमको सुना रहे हैं ताकि तुम्हारे दिल की तक़वियत हो और उनके हालात का सही इल्म हो सके और मोमिनों के लिए इनमें नसीहत और याद दहानी हो। तुम सब इसी की बंदगी करते रहो और इसी पर भरोसा रखो। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा रब उससे बेखबर नहीं है। अब सूरह यूसुफ शुरू हुई है। सूरह यूसुफ का नुज़ूल का सबब ये हुआ कि कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने या जलावतन करने या कैद करने के मुतालिक तदबीरें कर रहे थे, चालें चल रहे थे। तभी मदीना के यहूदी ने इन्हें ये पट्टी पढ़ाई कि जरा जाओ और अपने नबी से पूछो कि बनी इसराइल तो शाम में रहते थे, फिर वो मिस्र कैसे पहुंच गए। चूंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम का सारा किस्सा मिस्र ताल्लुक रखता था, इनके नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी न किसी तरह यहूदियों से राब्ता करेंगे और फिर इस तरह वो पकड़े जाएंगे और उनकी पोल खुल जाएंगी। ये ऐसे वो लोग सोचते थे, कुरैश और यहूदी सोचते थे कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। और जब हम उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम या मिस्र के बारे में, बनी इसराइल के बारे में ये पूछेंगे कि ये तो मिस्र शाम में रहने वाले लोग थे, फिर ये मिस्र किस तरह पहुंच गए, तो वो क्या करेंगे जानने के लिए यहूदियों के पास आएंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आती, भला वो यहूदियों के पास क्यों जाएंगे। लेकिन वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि फिर ये यहूदियों के पास आएंगे और उनकी पोल खुल जाएंगी और कुरैश को उन्हें सजा देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा सुना दिया सूरह यूसुफ में, और साथ ही ऐसे कुरैश पर चस्पा कर दिया कि आप जो कुछ बयान करते हैं वो अल्लाह की बताई हुई बातें होती हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पूछ पूछा के नहीं बताते, बल्कि अल्लाह की बताई हुई बातें बताते हैं। इस वाक़े में अल्लाह ने इस्लाम की दावत को पेश करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीन भी वही था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। वो तमाम के तमाम मुसलमान थे, हनीफ थे, यकसू होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, और वही दीन अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। अल्लाह ने इस किस्से में एक तरफ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार पेश किया, तो दूसरी तरफ अजीज़ मिस्र, उसकी बीवी, मिस्र के दूसरे बड़े घरानों की बेगमात और हुक्काम मिस्र का किरदार भी पेश किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुएं में फेंक दिया था, मगर ये कुआं ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उरूज का जरिया बन गया। फिर अजीज़ा ने मिस्र की बीवी के बारे में भी आया है कि उसने किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवाया था, लेकिन कैद खाना भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद ना कर सका, बल्कि उनकी तरक्की का और सल्तनत में बड़े एजाज का बायस बन गया कैद खाने में जाना भी। और इस वजह से जो जुलेखा, जो अजीज़ा ने मिस्र की बीवी का नाम जो जुलेखा बताया गया है, इसको अलल ऐलान अपनी बेहयाई और जुर्म का एतराफ़ करना पड़ा। और ये तमाम तारीख़ी वाक़यात हैं इस हकीकत का ऐलान करते कि अल्लाह जिसे उठाना चाहता है सारी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती, और अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे सारी दुनिया मिलकर उठा नहीं सकती। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कहते हैं आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं लेकिन दुनिया हमें ठोकरों में रखती है, और सहाबा इकराम थे जो दुनिया को छोड़कर अल्लाह के पीछे जाते थे तो दुनिया को अल्लाह ने उनके कदमों में रख दिया था। सुभान अल्लाह।
تو اسی طرح اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ذلت دینا چاہے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ سورہ یوسف سے تو ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، جس میں پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے کوئی کتنا بھی حق کو مٹانے کی کوشش کرے، وہ نہیں مٹا سکتا جب تک اللہ اس کے ساتھ ہے۔ پھر سب سے بڑا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہے، اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں موجود ہو، تو تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھیے کہ ان کی 17 برس کی عمر میں تنہا بے سر و سامان ایک اجنبی ملک میں، اجنبی زبان، اجنبی لوگ، کس طرح وہ سروائیو کیے ہوں گے وہاں پر، صرف اللہ کے بھروسے، صرف اور صرف اللہ کے بھروسے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے اور تمام لوگ جس میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تب وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جس میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، بڑا ہی خوبصورت قصہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، پورا سورہ یوسف علیہ السلام پر مبنی ہے، یہ ان کے زندگی کے واقعات ہیں، اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند، سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے، تم خدا کے منتخب بندے ہو، خدا تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہیں ختم کر دیتے ہیں یا کسی ویرانے میں چھوڑ آتے ہیں تاکہ ہم لوگ ابا کے محبوب بن جائے۔ دیکھیے جلن اور حسد اس زمانے میں بھی اور نبی کے بیٹوں میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک نے کہا ختم کرنے کی بجائے کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے تو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کی اجازت مانگی۔ تب باپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا، ہم چھوٹے بچے تو نہیں، ہم بہت سارے ہیں اور ہم سمجھدار ہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص جو ان کی تھی اس پر جھوٹا خون لگا دیا اور باپ کو بتایا اور کہا کہ بھیڑیا اسے کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ انہیں عزیز مصر نے خریدا تھا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پالیں گے، اسے کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے پالا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیص پکڑ لی، وہ پھٹ گئی، دروازے پر شوہر ملا، عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ سزا کا مطالبہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے پھانس رہی ہے۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو وہ گنہگار ہے۔ تو اس قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورت چالاک ہوتی ہے، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ پھر شہر میں عورتوں کے درمیان خوب چرچا ہوئی اس بات پر، تو عزیزہ نے مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور ان کو ایک ایک چھری دی اور ایک ایک پھل دیا اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے گزرے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرے تمام عورتوں نے پھل کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تب اس نے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اور اب اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو میں اسے جیل بھجوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل جانا منظور ہے، مجھے اپنے خدا کا خوف ہے، ایسی حرکت سے تو بہتر یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی آئے جنہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو ایک نے کہا میرے سر پر روٹی رکھی اور پرندے اسے کھا رہے ہیں، دوسرے نے کہا میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنے دین کی دعوت دی
دین حق کی دعوت دی، خدائے واحد کی دعوت دی. اس کے بعد ان کو ان کے خواب کی تعبیر بنائی کہ وہ جو پہلے والا جو بندہ تھا اس کی تعبیر یہ تھی کہ اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا گوشت کھا جائے گے. دوسرا بادشاہ کے یہاں ساقی بنے گا. پھر دوسرے سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور یہ یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے. پھر ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے. صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی تو ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. وہ فوراً بادشاہ سے اجازت لے کر ان کے پاس گیا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے اور اللہ کی جو خداداد صلاحیت انہیں تھی کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اس خصوصیت کی بنا پر تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوب کھیتی اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط کے پڑیں گے. گویا جب اچھی کھیتی ہوگی تو اسے محفوظ کر کے قحط زیادہ دنوں کے لیے جمع کر کے رکھ لو. بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا. پھر اس نے آپ کو صرف رہا نہیں کروایا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا اور اس طرح سے وہ وزیر خزانہ بن گئے مصر کے. جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ. ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ انہیں نہیں پہچان سکے کیونکہ جب کنویں میں ڈالے گئے تھے تو بہت چھوٹے سے تھے. اور اب مطلب وہ تو سوچ رہے کہ کہاں ہوں گے یوسف، یا پتہ نہیں مر کب گئے. لیکن دیکھیے وہ اس خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ نے اسی یوسف کو اتنا بڑا مرتبہ دے کر آج ان کے سامنے لایا ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے. اپنے سگے بھائی بنیامین کو لانے کے لیے کہا. ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسے پا کر بہت خوش ہوئے. ابا سے کہا اور کیا چاہیے، غلہ بھی ملا، پیسے بھی واپس دے دیے. اتنا سخی کون ہوگا، سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنا حصہ غلے کا حصہ خود لے گا. والد تیار نہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام کی طرح اسے بھی ضائع کر دیں گے یہ سمجھ کے اس بار والد بنیامین کو جانے نہیں دے رہے تھے. تب ان لوگوں نے تھوڑا قسمیں کھائی کہ ہم اسے ضرور واپس لائیں گے. ادھر جب وہ غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ہیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، پھر وہ واپس نہ جا سکے. ان کے والد پھر دوسرے بچے کی محرومی سے بہت پریشان ہوئے اور کچھ عرصے بعد بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے. اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی. بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دیجیے، ہم پر رحم کیجیے ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے. تب یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم نے جس یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جو تمہارا بھائی تھا، اس کی کوئی خبر ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کے پوچھنے لگے کہ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے. خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا. بھائیوں نے کہا خدا نے ہم سب سے بڑھ کر تمہیں نوازا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو. یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، خدا تمہیں معاف فرمائے. میری یہ قمیض لے جاؤ اور ابا پر اڑا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر سارا خاندان مصر چلا گیا اور مصر میں جا کے یہ سب مل گئے. خدا نے مجھے جیل سے رہائی دی اور آپ لوگوں کو مجھ سے ملا دیا. تو خدایا تو نے بادشاہت دی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے اسلام پر وفات دے اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی. توفنی مسلمین والحقنی بالصالحین. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے وہی کہا کہ دیکھیے آج میرا خواب پورا ہو گیا. انہوں نے اپنے پیرنٹس کو تخت پر بٹھایا اور ان کے سامنے سب نے تعظیماً سجدہ کیا. تو ان کا یہ خواب اس طرح سے پورا ہوا. یہ تھا یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ. قصہ کیا تھا؟ واقعہ تھا. یہ ایک ان کی زندگی کے سچے واقعات ہیں جو کنسائز کر کے سورہ یوسف میں بتائے گئے ہیں. اس اسٹوری سے ہمیں بے انتہا سبق ملتے ہیں لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اسے ڈسکس کر سکیں. سورہ یوسف کے بعد سورہ رات شروع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں. ان کی ہر بات ایک حقیقت اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہے گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. پھر کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی. ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے. ہر کھلی چیز ڈھکی چیز سے وہ واقف ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیا ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ہماری نگرانی کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہماری نگرانی کرتے رہتے ہیں. قوموں کی تبدیلی کے بارے میں اللہ نے یہ حقیقت بتائی کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ ٹالے نہیں ٹل سکتی. اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا مددگار ہو سکتا ہے بھلا؟
حق و باطل کی کشمکش کو عجیب مثال دے کے سمجھایا گیا کہ اللہ نے بتایا کہ آسمان سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چلے، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گئی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بہت زور سے جب سیلاب آتا ہے تو پانی کے اوپر ایک جھاگ جیسے آ جاتا ہے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتا ہے جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے. جب دھاتیں پگھلائی جاتی ہے، آپ نے لوہار کے پاس کبھی دیکھا ہوگا یا سنار کے پاس کبھی دیکھا ہو، تو دھات کے اوپر تھوڑا سا جھاگ جیسے آ جاتا ہے، پھیس آتا ہے. جو جھاگ یعنی وہ باطل آخر اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے نفع بخش ہے یعنی وہ حق ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھایا کرتا ہے. کتنی خوبصورت مثال ہے دیکھیے حق اور باطل کی. جو باطل ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو حق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھا 10ویں تراویح کا خلاصہ. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا.